खुश आमदीद लिसनर्स। टुडे आई एम गोइंग टू स्टार्ट एपिसोड नंबर 9 ऑफ द नोवेल वो इश्क जो हमसे रूठ गया। अस्कलम यूसरा। नूर। अजलान को किसी की हिचकियों से रोने की आवाज़ें आईं। उठ के देखा तो नूर दूसरी साइड करवट लिए रो रही थी। मीर के समझाने पे वो रूम में आई, लेकिन अजलान से बात करने की इसमें हिम्मत नहीं थी। जब वो भारी भरकम लिबास तब्दील करके आई तो अजलान सो चुका था। आज के फंक्शन ने सबको ही थका दिया था। नूर। अजलान ने इसका रुख अपनी तरफ किया। नूर इसके गले लगी, रोने लगी। अजलान ने कुछ नहीं पूछा। जानता था जब रोना बंद होगा तभी वो बोलेगी। हुआ भी ऐसा ही। अब बताओ क्या हुआ। अजलान। मैंने मैंने आपको माफ़ किया। अजलान को लगा इसने गलत सुना है। क्या कहा तुमने? वो हनूज इसी पोजीशन में इसके सीने में मुंह छुपाए रो रही थी। मैंने आपको इतना तंग किया, इतना सब्र कराया, फिर भी आप नहीं हारे। मेरी नफरत हार गई अजलान, आपकी मोहब्बत के आगे। अजलान बेयकीनी की कैफियत में इसे देख रहा था। वो अब भी समझ नहीं पाया यह हकीकत है या ख्वाब। मैंने आपसे इतनी मोहब्बत की, आपने क्यों किया मेरे साथ ऐसा? नूर ने ज़ोर से मुक्का इसके सीने पे मारा था तो अजलान जैसे होश में आया था। फिर से कहो, क्या कहा तुमने? नहीं। वो रोते हुए नफ़ी में सर हिलाने लगी। प्लीज़, मैं मुंतज़िर हूँ। अजलान ने इसका चेहरा हाथों के प्याले में लिया। वो मतलजी अंदाज में बोलता हुआ मरने के करीब था। वो तो उम्मीद ही छोड़ चुका था। प्लीज़ बोलो नूर, मैं मर जाऊंगा। मुझे आपसे मोहब्बत है। मैंने आज आपको सारे इल्ज़ामों से बरी किया है, माफ़ किया है आपको। असलान ने इसे ज़ोर से खुद में भींच लिया था। नूर को अपने कंधों पे नमी महसूस हुई थी। असलान के आंसू इसका कंधा भिगो रहे थे। मेरी जान, मेरी ज़िंदगी, मेरी अवलीन मोहब्बत हो तुम। आज तुमने भारी बोझ मेरे दिल से हटाया है। मैं किस तरह तुम्हारा शुक्र अदा करूं? तुम नहीं जानती कितना तड़पा हूं मैं। रातों को उठ उठ के रोया हूं मैं। जब तुम रूठ गई थी तो लगता था मेरी जिंदगी, मेरी दुनिया मुझसे रूठ गई है। अजलान के एतराफ़ ने इसे शर्मसार कर दिया था। इसके दिल में सुकून ही सुकून था। बस और नहीं, तुम्हारे आंसू मेरे दिल पर गिरते हैं। वो इसके आंसू पोंछते हुए नमी से कहने लगा। 19 साल हो गए हैं अजलान, कैसे इतनी हिम्मत की? कैसे? मैंने हर बार नफ़रत का इजहार किया, आप खामोश हो गए। मेरे हर नफ़रत का जवाब मोहब्बत से दिया। अजलान इसके आंसू पोंछते हुए इसे सुन रहा था। आज तो लग रहा था वो सैलाब लाकर ही छोड़ेगी। वो हमेशा खुद बोल के इससे बातें करने की कोशिश करता, आज वो खुद मुस्कुराता हुआ इसे सुन रहा था। जब हया 6 माह की थी, याद है, वो स्टेयर्स से गिर गई थी। इसे चोट आई थी। आपने कितनी दुआएं की थी। इस दिन पूरी रात आप हया के साथ थे। मैं आई थी हया को देखने, लेकिन आपके लफ्ज़ों ने मेरे कदम रोक लिए थे। इंसान तन्हाई में झूठ नहीं बोलता। फिर भी मुझे यकीन न आया था आपके अल्फाज। या अल्लाह, मेरी ज़िंदगी में दो ही औरतें आई हैं जिन्हें मैंने सबसे ज़्यादा चाहा, नूर और हया। एक को मैंने खुद अजियत देकर खुद से हमेशा के लिए दूर कर दिया। अब हया का दुख बर्दाश्त करने का हौसला नहीं है। इसे सेहतयाब कर दे मेरे मौला। इन दोनों के सारे गम मुझे दे। हया में मुझे मेरी नूर की झलक दिखती है, वो मुझसे दूर हो गई। मेरे मौला, हया को हमेशा मेरे साथ रखना। इसे किसी गम को न देना। इसकी ज़िंदगी में किसी अजलान को ना भेजना। नूर। अजलान ने शिद्दत से इसे पुकारा। मेरी जान, इधर देखो, देखो ना। अजलान ने इसका रुख अपनी तरफ किया। नहीं। क्यों? आप मुझे अच्छे नहीं लगते। वो अभी भी रो रही थी। इसकी बात सुनकर अजलान का हलक कहका कमरे में गूंजा था। अब मैं तुम्हारे दिल का हाल जान गया हूँ। जानता हूँ कितनी मोहब्बत करती हो। इसका एतराफ़ तुमने 19 साल पहले ही किया था, याद है? अजलान ने इसके दुपट्टे से भीगा हुआ चेहरा साफ किया। एक तो इतना रुलाते हैं, ऊपर से सोने भी नहीं दे रहे। वो अजलान से अलग होने लगी थी, लेकिन अजलान ने होने नहीं दिया। आज वो बहुत खुश था। नींद अब इसकी आंखों से भाग चुकी थी। चलो मुझसे बातें करो। आप तो सो रहे थे, नूर ने याद दिलाया था। अरे भाड़ में गई नींद। वो इसे गुजरे माह व साल की बातें बताने लगा। साथ साथ बहती नदी अपने हाथों से पूछने लगा। कुछ देर बाद नूर इसके सीने पे सर रख के सो गई। अजलान इसकी पेशानी चूमता हुआ शुक्राने के नफल पढ़ने चला गया था। सीन चेंज। तुम फैज़ान के पास थे। सही बेवकूफ़ बनाया। अब वो जानते थे मैं फैज़ान को नहीं बताऊंगा। और
اس سے سیکیور جگہ اور کون سی ہو سکتی ہے تمہارے لیے؟ وہ خود ہی جواب دیتا ہوا آنکھیں سکوڑ کے اسے دیکھنے لگا۔ اور 3 سال تک وہاں تھے؟ اذلان حیرت اور بے یقینی کی ملی جلی کیفیت سے اسے تک رہا تھا۔ نہیں بھائی، بس 2 دن، وہ بھی مشکل سے۔ فیضان بھائی سے یہ کہہ رکھا تھا کہ ایک فرینڈ کی ہیلپ کرنے کے لیے آیا ہوں، وہ پرابلم میں ہے۔ مہربانی کر کے خیال رکھے گا ابو امی کو پتہ نہ لگے۔ بس وہ سمجھ گئے تھے کسی کو نہیں بتانا۔ امان نے سائڈ سے پتھر اٹھایا تھا اور اسے دور تک اچھالا جو سمندر میں جاتے ہی کھو گیا تھا۔ پھر باقی عرصہ ابو کی مہربانی، وہ بالوں میں ہاتھ پھیرتا ہوا کہنے لگا۔ انہوں نے میرا ٹرانسفر کرا دیا، لیکن میں صرف ثبوتوں کا انتظار کر رہا تھا۔ میرا دوست شکیل ہاتھ دھو کے آذر کے پیچھے پڑا ہوا تھا۔ آخرکار اس کے کالے دھندوں کی فائل شکیل کی ٹیبل پہ آ ہی گئی۔ تب میں واپس لوٹا، یاد ہے جب تمہارے گھر آیا تھا؟ جو 2 آدمی پولیس کے ساتھ تھے وہ آذر کے آدمی تھے۔ چونکہ آذر کو جیل سے باہر لانے میں خطرہ ہے، اسی لیے اس کے آدمیوں کو لے آیا۔ ویسے تم نے مجھے جس کام کے لیے بلایا تھا وہ تو کرو۔ امان فخر سے سینہ تان کے اس کے سامنے سیدھا ہو کر بیٹھ گیا تھا، جیسے وہ ابھی اس کے پیر پکڑ کے معافی مانگے گا۔ اتنا عرصہ کیا کیا؟ اذلان نے جیسے کچھ سنا ہی نہ ہو۔ مکھیاں ماری کھیتی باڑی کی، وہ جل کے بولا تھا۔ پہلے تو ہر وقت نو لفٹ کا بورڈ لگائے گھومتے تھے، اب بڑے خوش نظر آ رہے ہو۔ موبائل کی بیپ سے امان نے میسج چیک کیا تو اس کے ہونٹوں پہ مسکراہٹ دوڑ گئی تھی، جسے اذلان نوٹ کرنا نہیں بھولا تھا۔ یار بس ڈیوٹی کرتا رہا، اور ہاں، تمہاری غلط فہمی دور کر دوں، میں تم سے نہیں چھپ رہا تھا، آذر سے چھپ رہا تھا۔ وہ کسی طرح مجھے ڈھونڈ کے نور کو باہر نکالنا چاہتا تھا، کیونکہ تمہاری اسٹرانگ سیکیورٹی سے وہ نور کو کبھی گھر کے باہر نہیں لا سکتا تھا، اور میں اس کے ہاتھ لگا ہوتا تو اب تک تم میرا 40واں اٹینڈ کر چکے ہوتے۔ وہ فون رکھتے ہوئے سنجیدگی سے بولا تھا۔ بہت بری طرح بچا ہوں، ورنہ آذر تو مار چکا ہوتا۔ ابو کی ریکویسٹ پہ میرا ٹرانسفر اسلام آباد ہو گیا تھا۔ سر نے مجھے ایک بچے کی حفاظت کے لیے بھیجا تھا، باقی ٹائم تو وہ گھر میں ہی رہتا، لیکن اسکول جاتے وقت سب کو الرٹ رہنا پڑتا۔ اس کے پیرنٹس کی ڈیتھ ہو چکی ہے، وہ خاندان کا اکلوتا وارث ہے۔ اگر اسے کچھ ہو جاتا تو میں بھی ڈیوٹی سے ہاتھ دھو بیٹھتا۔ خیر اب وہ پاکستان سے باہر ہے، اپنی نانی کے پاس ہے، ایک پرسکون زندگی گزار رہا ہے۔ میں اتنے عرصے یہی کر رہا تھا، میں ہر دن بس انتظار کرتا کہ ثبوت میرے ہاتھ لگیں اور آذر کو میں اپنے ہاتھوں سے مار دوں، ساتھ تمہارے بھی ہوش ٹھکانے لگاؤں۔ آذر کا سوچتے ہی اس کے چہرے کے زاویے بدل جاتے تھے۔ ایک آخری سوال، کبھی نور سے ملنے آئے تھے؟ اسے پتا تھا جواب کیا ہوگا۔ اذلان کو پتا تھا اب اسے ہر جگہ سے شکست ملی ہے۔ نہیں بھائی، ابو جان سے مار دیتے اور تمہاری وجہ سے تو ٹرانسفر ہوا۔ پاگل ہوں جو موت کے منہ میں واپس آتا۔ جیسے بھی تعلقات رہے ہوں، مجھے تم سے اس وقت ڈر لگ رہا تھا۔ پاگل آدمی جو ہو، مار وار دیتے تو؟ اذلان خاموش تھا، اپنی کس بربادی پہ ماتم کرتا۔ ہاں، یاد آیا تم نے کیا کہا ہے نور سے، بچے اپنے پاس رکھ کے اسے ڈیورس دو گے؟ اذلان تو حقیقت گھبرا گیا تھا، پھر سنبھل کے بولا تھا۔ نہیں تو ہاں، غصے میں کہا تھا جب وہ تمہاری حمایت کر رہی تھی۔ سنبھل کے، پولیس آفیسر ہوں، اندر کر دوں گا، ویسے بھی تمہاری میری بنتی نہیں ہے تو رحم کی توقع تو رکھنا ہی نہیں۔ امان نے اسے وارن کرتے ہوئے پھر سنجیدگی سے کہا تھا۔ اذلان، تمہیں سوچ سمجھ کے بولنا چاہیے، طلاق مذاق نہیں۔ تم نے کہہ تو دیا، یہ سوچا سامنے والے کے دل پر کیا گزری ہوگی؟ اذلان نے بات سمجھنے والے انداز میں سر ہاں میں ہلایا تھا، اور کہہ بھی کہہ سکتا تھا۔ سین چینج۔ حیا اٹھو، گدھے گھوڑے بیچ کے سوتی ہو؟ نور کی تھکی تھکی آواز اسے نیند میں سنائی دی تھی۔ نور پچھلے 15 منٹ سے اسے جگانے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن وہ تھی کہ کانوں میں روئی ڈالے ہوئے سو رہی تھی۔ حیا، آج میں بہت تھک چکی ہوں، تنگ مت کرو، اٹھو۔ نور نے باقاعدہ دونوں شانوں سے تھام کے اسے بٹھایا تھا، لیکن ہاتھ ہٹاتے ہی وہ واپس ویسے ہی گر گئی تھی۔ چچی، آپ جائیں، میں اٹھاتا ہوں۔ کافی دیر تک انتظار کرنے کے بعد جب حیا باہر نہیں آئی تو وہ خود ہی اس کے کمرے میں چلا آیا تھا۔ شاذر، میں اسے اٹھا رہی ہوں، لیکن چچی، آپ اس کا ناشتہ تیار کریں، یہ عمل میں سر انجام دیتا ہوں، وہ انہیں شرمندہ ہوتے ہوئے دیکھ کر کہنے لگا تھا۔ نور کے کمرے سے جاتے ہی شاذر نے ایک جھٹکے سے بلینکٹ کھینچا تھا۔ وہ مندی مندی آنکھوں سے سامنے کھڑے ہوئے شخص کو دیکھتی ہڑبڑا کے اٹھ بیٹھی تھی۔ اس کا ذہن بیدار ہوا تو اپنی حالت دیکھتے شرمندہ ہو گئی تھی۔ ٹراؤزر کے پائچے جو اوپر ہو چکے تھے انہیں نیچے کرنے لگی تھی۔ شاذر جو گہری نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا، اس کے سر جھکانے پہ وہ خود ہی مخاطب کر بیٹھا تھا۔ رات تمہیں کہا تھا
9 तक तैयार मिलो मुझे। चलो जल्दी फ्रेश हो जाओ, 5 मिनट हैं तुम्हारे पास, मैं ऑलरेडी लेट हो चुका हूँ। वो इसके शर्म से झुके चेहरे को देखते हुए बोला था, जिसने ऊपर ना उठने की कसम खा रखी थी। जब वो टस से मस न हुई तो शाजर आगे बढ़ा। वही वक्त था, वो कपड़े लेकर वॉशरूम में घुस गई। शाजर मुस्कुराता हुआ कमरे से निकल गया। डॉक्यूमेंट्स कहाँ हैं? वो निखरी निखरी सी इसके सामने थी। शाजर ने इसके खूबसूरत सरापे से नजर चुराते हुए कहा था, वो किस लिए? वो अभी भी अपनी भारी पलकें झुकाए खड़ी थी। इसके गाल शर्म से दहक रहे थे। जो कहा है वो करो। शाहजर का लहजा इतना सख्त था कि भागते हुए डॉक्यूमेंट्स लेने चली गई। वापस आई तो नूर ने इसे नाश्ते का कहा था, लेकिन वो इनसे शाहजर का पूछकर बाहर आ गई थी, जो कार में बैठा इसका इंतजार कर रहा था। कार में बैठते ही कार जन से अपनी मंजिल पर रवाना हुई। दोनों के बीच खामोशी हायल थी। हया इसके धूप छांव के रवैये से उदास थी। हया, आधे घंटे में मेरी अहम मीटिंग है। वो ऑफिस मेरा नहीं है, मैं वहाँ एज अ वर्कर काम करता हूँ और प्रेजेंटेशन मुझे देनी है। तुम वक्त की नज़ाकत को समझा करो। शाहजहां ने कार रोकते ही जज्बों से चूर लहजे में कहा था, आई एम सॉरी हया, माई स्वीट इनोसेंट वाइफी। हया इतने में ही खुश थी कि इसे अपनी गलती का एहसास है, लेकिन अगले जुमले से वो बुरी तरह से कपकपाने लगी। शाहजहां ने इसके चेहरे को चूमती लट को कान के पीछे किया, जिनके सहारे वो इससे मुंह छुपाए बैठी थी। चलो यार, बाहर आओ, मुझे डर है तुम्हारा हार्ट फेल हो गया तो मैं क्या करूँगा? तुम बिन। हया के देखने पे वो एक आंख दबाता हुआ कह रहा था। कार से बाहर निकला। सुबह सुबह हया को देख इसका मूड काफी खुशगवार हो चुका था। सीन चेंज। उम्मीद नहीं थी तुम मिलोगे। आजर इसे देखता खिल उठा। इसका बेटा इसी पे गया था, तभी तो आजर ने इसे मार दिया। पहले अजलान ने इसकी मंग से शादी की, फिर इसकी पसंद। वो इसकी वजह से इससे शादी नहीं कर रही थी। कुत्तों को उम्मीद रखनी भी नहीं चाहिए, इनका काम भौंकना है। न चाहते हुए भी वो इसके सामने बेसुकून हो गया था। बहुत अफसोस हुआ तुम्हारे बेटे की मौत का। छोटी उम्र में बेचारा बेमौत मारा गया। वो इसका मजाक उड़ा रहा था। इसने इस पे तंज कर रहा था। अजलान ने सोचा था वो इसके सामने सुकून में रहकर इसे बेसुकून कर देगा, लेकिन उमर के कातिल को देखकर इसके अंदर का लावा फटता जा रहा था। 2 दिन, बस आज वकील कह कर गया है मैं आज़ाद हो जाऊंगा। क्यों किया? और उमर गांव कैसे पहुंचा? वो इसके सामने बैठा आम से लहजे में बोला, गोया कि वो अमान को बता चुका था, लेकिन अजलान इससे एक एक बात जानना चाहता था। शादी से 5 दिन पहले वो झूठ बोल के यहाँ आई और तुमसे शादी करके बाहर भाग गई। वो जहरखंद लहजे में कहता हुआ नफरत आंखों में समोए अजलान को देख रहा था। तुमने क्या किया है अब तक? बस चूड़ियां पहन के बैठे रहना। तुम्हारे भेजी गई फोटोग्राफ्स देखकर अजलान ने कोई रिएक्शन नहीं दिया। मैं ही पागल थी जो तुमसे मदद ली। ना तुम इस लड़की को संभाल पाए, ना अजलान को इससे बदगुमान कर पाए। माह को जो अजलान के सामने तस्वीरें दिखा के शिकस्त मिली थी, इसका गुस्सा वो आजर पे उतार रही थी। अब वो मेरे किसी काम की नहीं थी। ऊपर से रोज फोन करके दिमाग चाट गई थी। किडनैप करके शादी कर लो नूर से, भगा के ले जाओ इसे। सिर्फ अपने मकसद के लिए फोन करती। मुझे इसमें दिलचस्पी तो कोई थी नहीं। आखिर बार बार बंदा एक ही चीज से बोर हो जाता है। वो खबासत से हंसते हुए कहकर अजलान को बहुत कुछ जता चुका था। अजलान को धुआं होते चेहरे के साथ अपने कहे अल्फाज याद आए थे। आज मुझे एहसास हो रहा है माहा सही कहती थी तुम्हारे बारे में, बद किरदार हो तुम। आज मैं एतराफ़ करता हूँ, वही मेरी सच्ची मोहब्बत थी, मेरी नस्ल की आमीन। इसने अपनी ज़िंदगी में सिर्फ मुझसे मोहब्बत की, अपने महरम से। वो जैसी भी थी तुम्हारी तरह नीच और गिरी हुई नहीं थी। इसके अपने ही अल्फाज इसका मुंह चढ़ा रहे थे। वो अपने किए गुनाहों को कितना गिनता तो माह से ज़्यादा इसका पलड़ा भारी होता। वो तो एक मासूम से अपने इंतकाम की आग बुझाता, एक बेगुनाह पे जुल्म किए। वो इस वक्त खुद को ज़मीन में धंसता हुआ महसूस कर रहा था। माह, आधे घंटे में मिलो, मुझे काम है। माह की इस कॉल के अगले दिन इसने खुद ही इसे कॉल करके बुलाया था। मैं नहीं आ सकती, वो बेजारियत से बोली थी। फिर मैं आ जाऊँ? मैं आ रही हूँ। वो फौरन से तैयार होकर अरसलान के पास आई। इसे डॉक्टर के पास ले जाने का कहकर आज़र से मिलने चली आई थी। इस दिन मेरा गुस्सा 7वें आसमान पे था। वो शकील, इसने मेरी फैक्ट्री में आग लगवा दी। साले की वजह से लाखों का नुकसान हुआ।
سارے ڈرگس چلا کے راکھ کر دیے، اوپر سے وہ دن رات فون کر کے دماغ کھا گئی۔ میں نے تو بہت پہلے سوچ لیا کتوں سے بدتر موت دوں گا اسے، لیکن اپنے ہاتھوں سے نہیں، اس کے بھائی کے ہاتھوں۔ وہ کہکا لگا کے ہنس پڑا۔ شمس بھائی؟ ماہا آذر کے ساتھ اپنے بھائی کو آتے دیکھ کانپ اٹھی تھی۔ موت اسے اپنے قریب آتی ہوئی محسوس ہوئی۔ وہ کانپتے ہاتھوں سے کار کا دروازہ کھول کے ڈرائیونگ سیٹ پہ بیٹھ گئی تھی۔ وہ پاگلوں کی طرح رو رہی تھی۔ اسے اپنے جسم سے جان نکلتی ہوئی محسوس ہوئی تھی۔ اس کا بھائی بھوکے شیر کی طرح تیزی سے اس کے پاس آ رہا تھا۔ وہ کانپتی ہوئی کبھی سیٹ کے نیچے آگے پیچھے چابی ڈھونڈنے لگی تھی، کبھی بال نوچتے یاد کرنے کی کوشش کرتی۔ اس کی حرکت سے عمر، جو اس کے ساتھ ہی فرنٹ سیٹ پہ سویا ہوا تھا، اٹھ بیٹھا۔ مندی مندی آنکھیں کھولے، سرخ و سفید و معصوم اس کی حرکت دیکھ کر اسے پکار بیٹھا تھا، مما، مما، بابا کہاں ہیں؟ وہ شاید ماں کو دیکھ کر ڈر گیا تھا، کیونکہ وہ کبھی اس کے ساتھ کہیں اکیلے نہیں جاتا۔ ماہا جب اسے لائی تھی وہ سویا ہوا تھا۔ اسے ایک دم عمر کا خیال آیا، وہ اسے بھی نہیں چھوڑیں گے۔ آج اسے اپنی غلطی کا شدت سے احساس ہو رہا تھا۔ کتنے ہی غلط کام کیے تھے اس نے۔ کراچی آنے کے لیے آذر کے ساتھ ناجائز تعلق قائم کیا۔ اپنے باپ سے اپنی خواہشات منوانے کے لیے اس نے ہمیشہ آذر کو آگے بھیجا، بدلے میں اس کی ہوس کا نشانہ بنتی رہی۔ انسان کو اپنی طرف مائل کرنے کی پوری کوشش کی، لیکن ناکامی کی صورت میں وہ اس کا استعمال کیا تھا۔ جس نے ماہا کو اس کی شادی کے دنوں میں ہی پرپوز کیا تھا، اس سے اچھا موقع اسے کہاں ملنا تھا۔ بس اسے اس گاؤں سے اور ان وحشی انسانوں سے آزادی چاہیے تھی۔ اس وقت اس کی قسمت نے اس کا بھرپور ساتھ دیا تھا۔ جو اسے ریسٹورنٹ میں اذلان ملا تھا، اس نے خود ہی اویس سے کہا تھا وہ اسے انوائٹ کرے۔ ہاں، ایک رسک لیا تھا اگر اذلان انگیجمنٹ پارٹی میں نہ آتا تو، لیکن اویس کا آپشن اس کے پاس محفوظ تھا۔ اور وہ دن بھی آیا جب اس نے اذلان شاہ کو فتح کر لیا تھا۔ زین کے ساتھ مل کر وہ ناٹک کیا تھا، خودکشی کا ڈرامہ، وہ سب باتیں جو اس نے اذلان سے کی۔ آخر اسے اذلان سے زیادہ اسٹرانگ بیک گراؤنڈ والا کون مل سکتا ہے؟ لیکن ایک ڈر ہمیشہ اس کے ساتھ رہتا، اذلان کی خاموشی، جو اسے خوفزدہ کر دیتی۔ جب بھی وہ سوچوں میں الجھا رہتا، پریشان رہتا، وہ اس کا دکھ درد بانٹنے اس کے پاس پہنچ جاتی۔ اور ہنی کی پیدائش صرف اذلان کے پیروں میں اولاد کی جنسیر ڈالنا تھی، لیکن نور، وہ چاہ کر بھی اس کی سوچیں نہ بدل سکی۔ لیکن اس کی اپنی حرکتوں نے اذلان کو شک کرنے پر مجبور کر دیا، اور اس نے زین سے سب اگلوا لیا۔ یہ بات اذلان نے پاکستان آ کر اسے بتائی تھی۔ اب آخری وقت میں اسے خود سے زیادہ عمر کی فکر تھی۔ اس نے عمر کو اٹھا کے بے تحاشا چوما۔ وہ ننھی جان اس کی وجہ سے آج موت کے سامنے کھڑا تھا۔ اذلان جو اپنے بچے کو خروش تک نہیں آنے دیتا، ماہا نے اسے کہاں لا کر کھڑا کر دیا۔ وہ روتے ہوئے اسے گلے سے لگائے چوم رہی تھی۔ اس کا پورا جسم پسینے سے شرابور تھا۔ وہ ہولے ہولے کانپ رہی تھی۔ شمس نے زور سے مکہ کھڑکی پہ مارا تھا۔ اسے اپنے چہرے اور جسم پہ شیشے کی کرچیاں لگتی ہوئی محسوس ہوئی۔ عمر چیختے ہوئے رو پڑا تھا۔ شمس نے اسے کار سے باہر نکالا۔ وہ عمر کے ساتھ کھنچتی ہوئی چلی گئی تھی۔ معاف کر دے بھائی، اللہ کا واسطہ ہے، مجھ پہ رحم کرے۔ وہ اس کے پیر پکڑ کے معافی مانگ رہی تھی۔ شمس نے بالوں سے پکڑ کے اسے اٹھایا، لگاتار تھپڑ اس کے منہ پہ مارے تھے۔ دوسری طرف بلکتا ہوا عمر زمین پہ بیٹھا اپنی ماں کی حالت دیکھ رہا تھا۔ ہماری عزت کو نیلام کر کے کہتی ہے معاف کر دوں؟ تیری وجہ سے کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہ رہے۔ میرا باپ بدنامی سہتے سہتے مر گیا اور تجھے معاف کر دوں؟ نہیں، وہ اسے کوئی جھوٹ بھی نہیں سوچ رہا تھا کہ وہ کوئی مجبوری بتا دے تو شاید اسے معاف کر دے۔ وہ معصوم، اسے تو جانے دینا۔ عمر بھاگ جاؤ یہاں سے، یہ مار دیں گے، بھاگو۔ اسے اس وقت بس عمر کی فکر تھی۔ عمر ابھی اپنی ماں کے پاس جانے کے لیے اٹھا ہی تھا کہ دھڑام سے گر پڑا تھا۔ اس کی دونوں ٹانگوں پہ آذر نے لگاتار فائر کیے۔ دیکھتے ہی دیکھتے عمر کے منہ سے چیخیں بلند ہوتی گئی تھیں، پھر وہ ساکت ہو گیا۔ 6 کی 6 گولیاں شمس نے ماہا کی کھوپڑی میں خالی کر دیں۔ جا مر، عیش کر، شمس نے اس کے مردہ وجود کو دیکھتے ہوئے کہا۔ مما، مما، گھٹی گھٹی چیخ خاموش فضا میں گونجی تھی۔ آذر اس کی طرف بڑھا تھا۔ بابا، ہنی بھائی، انکل، ہنی بھائی کے پاس جانا ہے، وہ روتے ہوئے چیختے ہوئے آذر سے کہہ رہا تھا۔ آذر نے اس کی چھاتی پہ فائر کیا تھا۔ عمر درد سے روئے جا رہا تھا، آنکھوں میں خون سی
سرخی تھی۔ اس کا ہاتھ جیب میں جاتا دیکھ کر آذر اس کے پاس آیا۔ وہ کانپتے ہاتھوں سے جیب تک جانے کی ناکام کوشش کر رہا تھا۔ آذر نے جیب میں ہاتھ ڈال کے وہ مطلوبہ چیز نکالی۔ وہ انہیلر تھا۔ آذر اس کی بے بسی پہ ہنستا ہوا ڈرائیور کو آرڈر دے کر انہیں ایک ایڈریس پہ پہنچانے کا کہا اور خود شمس کے ساتھ نکل گیا۔ ڈرائیور انہیں گاؤں لے آیا۔ دونوں کی لاش کو جلا کر وہ چین ان کی لاش کے سامنے رکھی تھی۔ میں نے امان کو کال کر کے بلایا۔ وہ پولیس والا تھا، خون کی خبر سے فوراً ہی آ جاتا بس۔ لیکن ایک بات کہوں، تمہارا بیٹا کافی دیر تک زندہ رہا تھا، ڈرائیور نے بتایا۔ وہ ایک ہی رٹ لگائے جا رہا تھا، بابا کو بلاؤ، بابا کو بلاؤ۔ سین چینج۔ تائی امی، وہ سو کرتی ان کے گلے لگ گئی تھی۔ تائی امی، شہزاد چیٹر ہیں، خڑوس ہیں، دھوکہ دیا ہے انہوں نے مجھ سے فارم فل کرایا ہے اور دھمکی دی ہے اگر ٹیسٹ میں فیل ہو گئی تو پاگل خانے چھوڑ آئیں گے۔ تائی امی پہلے تو بوکھلا گئی تھی، پھر ان کا دل چاہا اپنا سر پیٹ لیں۔ وہ آتے ہی ان کے گلے لگ کے سامنے بیٹھے مہمان کو بھی نہیں دیکھا تھا۔ حیا، سیما بھابی آئی ہیں۔ سیما ان کے ساتھ والے بنگلوں میں رہتی ہیں اور اکثر ہر گھر میں چکر لگاتی پھرتی ہیں۔ حیا کو اپنی یہ پڑوسن بالکل نہیں پسند تھی، جو ہر وقت باتوں کو ادھر سے ادھر کرتی۔ وہ تائی سے الگ ہوتی ناچارہ ان کے ساتھ بیٹھ گئی تھی۔ وہ 1 ماہ کے لیے اپنے سسرال گئی تھیں اور آج لوٹتے ہی ان کے گھر چلی آئی تھیں۔ یہ مٹھائی کھائیں بھابی۔ عائشہ نے مٹھائی کی پلیٹ ان کی طرف کی تھی۔ ہیں، یہ کس خوشی میں؟ ہم نے سنا ہے آپ کا گھر بک گیا ہے۔ حیا نے معصوم سی شکل بنا کے کہا۔ انہوں نے منہ میں لے جاتی مٹھائی فورا سے روکی تھی۔ استغفر اللہ، کیا بول رہی ہے؟ بچی ہے، مذاق کر رہی تھی بھابی۔ حیا جاؤ، نور بلا رہی ہے۔ وہ اس وقت تنہائی ہی چاہتی تھی۔ تائی بھی سمجھ گئی تھی، اسی لیے اسے بھیجنے میں ہی عافیت جانی۔ سین چینج۔ وہ تیش میں آ کر اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ کوئی اس کی آنکھوں میں جنونیت دیکھتا تو کانپ اٹھتا۔ میرا بیٹا تھا وہ، میرا۔ ہر روز وہ زندگی و موت کے بیچ میں بلکتا۔ میں نے کچھ نہیں کیا ہے اس کے لیے۔ ماں باپ بن کے میں نے اسے پالا، دن رات اس کے لیے ایک کر دیے۔ اور تو 2 ٹکے کا حرامی کتا جسے صرف بھونکنا ہی آتا ہے، میرے سامنے بیٹھا اس کی موت کا افسوس کر رہا ہے۔ اذلان نے سامنے پڑا ہوا ٹیبل اٹھا کے اس کے سر پہ دے مارا تھا۔ تجھے کس نے حق دیا؟ کون ہے تو؟ بول، خدا ہے؟ کبھی خوف آیا ہے تیرے دل میں؟ موت جانتا ہے کیا ہوتی ہے؟ ایک معصوم کی جان لے کر سینہ تان کے کھڑا ہے میرے سامنے۔ ہمت کیسے ہوئی تیری اسے چھونے کی بھی؟ میں نے کبھی اسے تھپڑ تک نہیں مارا اور تو نے اس کا وجود مٹا دیا۔ وہ لاتوں اور گھونسوں سے اسے مار رہا تھا۔ آذر کا وجود خون سے لت پت زمین پہ پڑا ہوا تھا، لیکن وہ رکا نہیں تھا۔ عمر کی چیخیں اذلان کے کانوں میں گونج رہی تھی۔ وہ کیوں نہ تھا وہاں؟ کیوں؟ چھوڑ دو۔ وہ بھی ایسے ہی روتی تھی، بلکتی تھی، اور میں اندھا بہرا ہو کر اس پہ ظلم ڈھاتا تھا۔ بے شک چال تیری تھی، لیکن اعتبار تو میرا تھا۔ تو نے مجھے اس کی نظروں میں گرا دیا۔ سچ ہے، میں اندھا تھا۔ وہ پاک ہے، اس کے کردار کا گواہ میں خود ہوں، اس کی محبت میں ہوں، نہ تو نہ وہ کمینہ رافع۔ اب اگر میرا کوئی عزیز جان ہستی بھی اس پہ الزام لگائے تب بھی میرا اعتبار اس کے ساتھ ہے۔ اس کی آنکھوں سے ایک آنسو کا ننھا قطرہ ٹپکا تھا جو اس کی داڑھی کے بال میں جذب ہو گیا تھا۔ اذلان اسے مارتا ہوا ہانپنے لگا تھا۔ میں اس سے کبھی نہیں ملوں گا، وہ درد سے بلبلاتا ہوا بولا۔ وہ دن آئے گا بھی نہیں۔ اذلان کی بات سن کر آذر کی آنکھوں کے سامنے موت گھوم گئی تھی۔ اتنی آسان موت نہیں، میری زندگی چھینی ہے تو نے۔ تجھ جیسے کو تو زندہ بلکتا چھوڑنا چاہیے، لیکن نہیں، تو زندہ رہا تو یہاں سے بھی اپنے کالے کارنامے انجام دیتا رہے گا۔ وہ شیطانی مسکراہٹ سے اسے دیکھتا ہوا باہر آ گیا۔ امان! اذلان کی دہاڑ سے امان نے ایک آدمی کو اشارہ کیا۔ کچھ دیر بعد 4-5 آدمی کمرے میں ایک بڑا سا پنجرہ لے کر آئے تھے اور اسے کھولتے ہی باہر نکل گئے۔ اذلان باہر کھڑا شیشے کے اس پار کا منظر دیکھ رہا تھا۔ وہ موٹے موٹے چوہے اسے نوچ کے کھا رہے تھے۔ آذر زندہ تھا۔ آج وہ اپنی موت اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا تھا۔ جن کو وہ موت کے گھاٹ اتارتا رہا وہ اس سے کتنی التجا کرتے تھے، کاش وہ کر سکتا، لیکن ان جانوروں کے آگے وہ صرف اپنے خدا کو یاد کر سکتا تھا۔ اور آج پہلی دفعہ اس نے محسوس کیا تھا ڈر کو، موت کو، اور آج اسے بے اختیار اللہ یاد آیا تھا۔ اذلان نے آنکھوں سے بہتے ہوئے آنسو اپنی انگلی کی پوروں سے صاف کیے تھے۔
ایک خوبصورت مسکراتا ہوا چہرہ اس کی آنکھوں کے سامنے لہرا رہا تھا۔ عمر، اذلان کے ہونٹوں نے جنبش کی تھی۔ سین چینج۔ بھابھی، آج آپ میرے روم میں سوئیں نا، میں نے بہت سی موویز ڈاؤن لوڈ کی ہیں، ہم ساتھ دیکھیں گے۔ حیا ٹیسٹ کی تیاری کرنے کی بجائے ابھی تک پیپرز کے ختم ہونے کی خوشی منا رہی تھی۔ اس نے پورا دن بیٹھ کے موویز ڈاؤن لوڈ کی تھیں، اب شانی کو اپنے ساتھ رکنے کے لیے فورس کر رہی تھی۔ حیا، وہ رات کو جلدی سونا ہوتا ہے، پھر میرے کو صبح آفس بھی جانا ہوتا ہے اور میری آنکھ ہی نہیں کھلتی، شانی نے بوکھلاتے ہوئے عجلت میں کہا تھا۔ اب وہ کیسے بتاتی؟ میر اسے پرمیشن نہیں دے گا۔ حیا منہ لٹکائے اب نور کے روم میں جا رہی تھی۔ سین چینج۔ امی ابو نے اسے کھلے دل سے معاف کیا، آخر ماں باپ تھے، ایک نہ ایک دن ماننا تھا۔ امی سے اس نے ایک سوال کیا جس کا جواب سن کر وہ لاجواب ہو گیا۔ امی، آپ نور سے کبھی ملی کیوں نہیں؟ اعتبار تھا تم پہ، اور میں نے اسے کہا تھا تمہارا خیال رکھے۔ تب تم ناراض جو ہو گئے تھے ہم سے، وہ ان سے مل کر گھر آ گیا۔ ہنی اسکول سے آتے ہی کھانا کھا کر سو گیا تھا اور وہ عمر کو اٹھا کے بی بی جان کے پاس لے آئی تھی۔ بی بی جان اسے سلا دیں، میں حمزہ کو سیریلیک کھلا دوں۔ لا دے مجھے۔ وہ عمر کو انہیں تھما کے کچن میں آ گئی۔ وہ حمزہ کو سیریلیک کھلا رہی تھی کہ خود پہ نظروں کی تپش محسوس کر کے پیچھے مڑی اور جسے دنیا تھم سی گئی تھی۔ کئی پل گزر گئے تھے، دونوں نے جنبش نہیں کی۔ حمزہ نے ماں کو اپنی طرف متوجہ کیا۔ وہ ہوش میں آتے ہی بی بی جان کے کمرے میں دوڑی چلی آئی تھی۔ اسے اب بھی اذلان سے خوف محسوس ہو رہا تھا۔ اس کی کارروائی دیکھ کر اذلان کو خود سے نفرت محسوس ہوئی تھی۔ وہ بلکتے ہوئے حمزہ کو لے کر کمرے میں آ گیا تھا۔ وہ تو بس اسے دیکھنا چاہتا تھا، کتنے دن بعد وہ چہرہ اس کے سامنے آیا تھا۔ آج گھر آ کر اس کی بے چینی ختم ہو گئی۔ بچوں کے بغیر وہ ذہنی مریض بن کے رہ گیا تھا۔ کچھ دیر بعد عمر کو بھی اس نے اپنے پاس بلایا تھا۔ وہ پورا دن اذلان نے ان دونوں کے ساتھ گزارا تھا۔ نور نے بھی انہیں نہیں بلایا تھا۔ بی بی جان نے اسے ملازمہ کے ذریعے بتایا تھا کہ نور کا بی پی کافی لو ہو چکا ہے اور وہ جانتا تھا کس وجہ سے ہوا ہے۔ سین چینج۔ بابا، ایک یہاں بھی ہے۔ کہاں؟ یہ لو، تم لگاؤ۔ نور اذلان کا بکھرا ہوا کبرڈ سیٹ کر رہی تھی، ساتھ ان باپ بیٹی کی کارروائی بھی دیکھ رہی تھی۔ اذلان بالوں میں کلر لگا رہا تھا اور حیا ایک ایک چھپے سفید بال کو ڈھونڈ کر برش سے رگڑ کر اس پر بلیک کلر کر رہی تھی۔ السلام علیکم بیوٹیفل۔ میر تھکا ہارا آفس سے آتے ہی اپنے روم میں جا رہا تھا کہ نور کو دیکھا تھا، جس کے کمرے کا دروازہ کھلا ہوا تھا اور سامنے ہی وہ دیوار سے لگی ہوئی الماری سیٹ کر رہی تھی۔ وعلیکم السلام، نور نے خوبصورت مسکراہٹ ہونٹوں پہ سجا کر کہا تھا۔ آج کل نور اور اذلان اس سے کافی خوش نظر آتے۔ اوہ، یہاں تو کافی رونق لگی ہوئی ہے۔ بابا، آج کل آپ بہت خوش نظر آ رہے ہیں، کیا بات ہے؟ میر ان کے بیڈ پر جوتے سمیت لیٹ گیا تھا۔ آخر کب اس نے اذلان کو بخشا ہے؟ نور چاہ رہی تھی اٹھ کے چلی جائے، ورنہ پھر میر حیا کے سامنے شروع ہو جائے گا۔ حیا کا نکاح ہو گیا ہے، یہ خوشی کی بات نہیں، اذلان نے دانت پیستے ہوئے کہا تھا۔ وہ جان کر بھی انجان بن جاتا۔ حیا اپنا موضوع چھیڑنے پر اپنے آپ کو کام میں مگن ظاہر کرنے لگی۔ نہیں، وہ اس لیے پوچھ رہا تھا کہ آج آپ کی سیکرٹری نے اتنی غلطیاں کی ہیں، پھر بھی آپ نے کچھ نہیں کہا۔ میں حمزہ کو دیکھوں لائبریری سے آیا ہے کہ نہیں، نور کہتے ہی فوراً چلی گئی تھی۔ میر نے اذلان کو آنکھ ماری تھی، جو خون خوار تیور لیے اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ حیا کی پینٹ میں موجود موبائل بجا تو وہ جلدی سے اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ اسے معلوم تھا شازر کی کال ہوگی۔ بابا، میں آتی ہوں۔ اذلان نے ازبات میں سر ہلایا اور میر سے کہا تھا، تم سدھرو گے نہیں؟ اچھا خاصا وہ یہاں بیٹھی تھی، بھگا دیا اسے؟ وہ نور کے جانے پر اس پر بگڑا تھا۔ بیٹھی کہاں تھی؟ کام کر رہی تھی۔ آپ بھی تو بالوں کو کلر کرنے میں بزی تھے۔ میر جو بیک گراؤنڈ سے ٹیک لگائے بیٹھنے کے سے انداز میں لیٹا تھا، اٹھ کر اذلان کے ساتھ بیٹھ گیا تھا۔ کس بیوقوف نے کہا؟ میں مرر سے اسے ہی دیکھ رہا تھا، اذلان نے گھورتے ہوئے کہا تھا۔ بابا، آپ کو نہیں لگتا مما کو سائیکیٹرسٹ کی ضرورت ہے؟ اذلان نے اسے ایسے دیکھا تھا جیسے اس کی دماغی حالت پر شبہ کر رہا ہو۔ بابا، ایک تو پتہ نہیں کیوں سب کو لگتا ہے پاگل ہی سائیکیٹرسٹ کے پاس جاتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے بابا، میں نے مما کو کبھی نہیں کہا، وہ آپ کو معاف کریں۔ اگر ایسا کہتا تو وہ جو مجھے سب سے مختلف سمجھتی تھیں، اوروں کی طرح مجھ سے بھی بدگمان ہو جاتی کہ انہیں سمجھنے والا کوئی نہیں، اور حقیقت بھی یہی ہے۔ امی، ابو، ماموں،
آپ ان کے گنہگار نہیں، میری ماں کے ہیں۔ پھر کیوں ہر وقت ہر کوئی انہیں نصیحت کرنے آ جاتا ہے؟ جب مشکل وقت میں پاس نہیں تو اب کیوں؟ وہ اس 3 سال کے عرصے میں وہ نہیں تھیں جنہیں میں نے گاؤں میں دیکھا تھا۔ اس گھر کے کونے کونے میں ان کی کھلکھلاتی ہوئی آواز گونجتی۔ جس طرح میں تنہائی کا شکار رہا، اس طرح مما بھی رہیں۔ مجھے ٹھیک کر کے وہ خود اس راہ پر چل پڑی تھیں۔ بابا، میں اسکول سے آ کر ان کے چہرے پر خوش تھا، انہیں پڑھنا چاہتا تھا کہ کیوں وہ حیا سے نفرت کرتی ہیں اور تنہائی میں کیوں حیا سے محبت کرتی ہیں۔ کس سے چھپ رہی ہیں، خود سے یا آپ سے؟ نہیں بابا، وہ آپ کو اذیت دینے کے لیے حیا سے دور نہیں ہوئی تھی، بلکہ اسے خوابوں کی دنیا دیکھنے سے بچانا چاہتی تھیں۔ ان کے دماغ میں بس ایک بات گونجتی ہے، عورت چاہے گھر بھر کی لاڈلی ہو لیکن مانگی صرف انتقام کے لیے جاتی ہے۔ انہیں لگتا ہے وہ صرف قید رہ سکتی ہے، آزادی اس کا مقدر کبھی نہیں بن سکتی۔ وہ اپنی دنیا میں کھو چکی تھیں، جہاں صرف تنہائی تھی، کوئی نہیں تھا ان کے پاس، شاید میں بھی نہیں۔ مجھے انہوں نے سکھایا تھا کہ میں معاف کرنا سیکھوں، لیکن انہوں نے خود اس پر عمل نہیں کیا۔ پتہ ہے کیوں؟ کیونکہ محبت انہیں شاید آپ سے ہو پر اعتبار کرنے کی غلطی دوبارہ وہ نہیں کر سکتیں۔ وہ دوبارہ بکھرنا نہیں چاہتی تھیں۔ بابا، میں پل پل انہیں پڑھنا چاہتا تھا کہ اس وقت وہ کیا سوچ رہی ہیں، مجھ سے باتیں کرتے وقت ان کی سوچیں کس نقطے پر ہو گئی ہیں۔ اس لیے میں نے بھی وہی عمل دہرایا، انہیں اکیلا نہیں چھوڑا جس طرح وہ مجھے نہیں چھوڑتی تھیں۔ بہت سال بیت گئے بابا، اگر آپ مما کی کاؤنسلنگ کراتے تو شاید جلد وہ اس ڈر سے باہر آ جاتی۔ وہ صرف کوئی ایسا شخص کر سکتا تھا جسے اذلان شاہ عزیز نہ ہو۔ اذلان کو لگا آج میر واقعی بڑا ہو گیا ہے، اس کی ایک ایک بات سچ تھی، لیکن کبھی یہ خیال اذلان کو کیوں نہیں آیا؟ نور صحیح کہتی ہے، وہ میر اور اس کے رشتے کو نہیں سمجھ سکتا۔ میر کو بھلے نور نے جنم نہ دیا ہو، لیکن وہ اس کی رگ رگ سے واقف ہے۔ تم صحیح کہہ رہے ہو میر۔ آئی ایم ویری ہیپی فار یو بابا، وہ دھیرے سے کہہ کر چلا گیا۔ اذلان کے ہونٹوں پر زندگی سے بھرپور مسکراہٹ رنگ گئی تھی۔ سین چینج۔ نور، کیا کچھ نہیں تھا اس آواز میں؟ ندامت، لاچارگی، بے بسی، واقف ہونے کا غم۔ وہ نماز پڑھ کے فارغ ہوئی جب اذلان آتا ہوا دکھائی دیا۔ نور بیڈ سے ٹیک لگائے زمین پر بیٹھ گئی تھی، بازو گھٹنوں کے گرد لپیٹے، ان پر سر رکھ کے رو دی۔ نور، اذلان فوراً اس کے پاس آیا، اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ پہ رکھ دیا تھا۔ نور نے سر اٹھا کے اسے دیکھا اور غصے سے اپنا ہاتھ کھینچ لیا۔ وہ اٹھنے لگی، اسے اذلان کی موجودگی سے وحشت ہو رہی تھی۔ جیسے ہی اٹھی، گرنے کے قریب ہی تھی کہ اذلان نے سہارا دے کر بیڈ پر بیٹھایا تھا۔ اس کی حیرت کی انتہا نہیں رہی جب اذلان گھٹنوں کے بل بیٹھا اسے دیکھنے لگا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے، صدیوں کی پیاس تھی جو وہ آنکھوں کے ذریعے بجھا رہا تھا۔ کبھی نہیں سوچا تھا جس سے اتنی محبت کی اسے اذیت دوں گا میں۔ نور، میں بہت برا ہوں، تم صحیح کہتی ہو، ظالم ہوں، معافی مانگنے کے قابل نہیں۔ میں ہر وقت تم سے نفرت کا اظہار کرتا رہا، اور دیکھو تمہاری نفرت مجھے 2 پل کے لیے برداشت نہیں ہو رہی۔ نہ جانے کہاں سے اتنا حوصلہ لاتی تھی تم۔ وہ سر جھکائے اعتراف کر رہا تھا، دھندلاتی آنکھوں کو وہ پلکیں جھپکا جھپکا کر برسنے سے روک رہا تھا۔ مجھ سے نفرت نہ کرنا نور، وہ متلجی انداز میں بھراتی ہوئی آواز سے کہہ رہا تھا۔ نور کا دل چاہا قہقہ لگا کے ہنسے۔ نفرت نہ کروں؟ کیا یہ انسان کے بس میں ہے؟ انسان کے رویے سے پتہ لگتا ہے وہ محبت کے قابل ہے یا نہیں، یا نفرت کے۔ اور کون سی خوشی اذلان نے اسے دی تھی جو وہ اس سے محبت کرتی؟ ان گزرے 3 سالوں میں تم میری عادت بن چکی ہو۔ میں عادت نہیں، کھلونا جسے آپ جب چاہیں کھیل سکیں۔ وہ کاٹدار لہجے میں گویا ہوتے ہوئے اذلان کو لاجواب کر گئی تھی۔ میں بہت شرمندہ ہوں، اپنے رویے پہ خود کو تمہاری معافی کے قابل تک نہیں سمجھتا۔ خوشی کا ایک پل میں نے تمہیں نہیں دیا جس کے عوض تم سے معافی مانگ سکوں۔ نور، 3 سال ہم نے ساتھ گزارے، جب بھی تم سے برا رویہ اختیار کرتا میرا دل بے چین ہو جاتا، میں گھر سے نکل جاتا اور تب تک واپس نہیں آتا جب تک انتقام کی آگ مجھے اندھا نہیں کر دیتی، جب تک کہ میرے اندر کا سویا ہوا حیوان نہیں جاگ جاتا۔ تمہارے آنسو مجھے کمزور بنا دیتے، نہ چاہتے ہوئے بھی یہ سوچ میرے گرد گردش کرتی کہ تم بھی وجہ ہو۔ میری شادی کی خبر سے ابو
ہاسپٹلائزڈ ہو گئے تھے۔ جب جب میں ان سے ملنے جاتا وہ میرے سامنے ٹوٹ جاتے۔ میں نے ان کی بیٹی کی زندگی تباہ کر دی اور انہی دنوں وہ قتل۔ ٹپ ٹپ آنسو نور کی آنکھوں سے بھی بہہ رہے تھے۔ وہ بے آواز رو رہی تھی۔ رو تو اذلان بھی رہا تھا، لیکن نور اس بے حس انسان کا سوچ رہی تھی جس کے پاس ہر جواب موجود ہے، اپنی صفائی پیش کرنے کا خود بے چین رہتا، اور پیچھے جو اسے مرنے کے لیے چھوڑ دیتا، اس کا کیا؟ ایک بار بھی اس نے نہیں سوچا وہ بھی ایک انسان ہے، وہ بھی جذبات رکھتی ہے۔ ہر بار وہ اسے رسوا کر کے ماتم کرنے کے لیے غائب ہو جاتا۔ نور، تم سن رہی ہو نا؟ وہ اسے خیالوں میں کھوتا ہوا دیکھ کے اٹھا تھا۔ ان سب باتوں کا مطلب؟ وہ اسے جتا رہی تھی۔ اذلان کی نظریں اپنے آپ شرمندہ سی جھک گئی تھیں۔ تم نہیں مانو گی، اور ایسا ہونا بھی چاہیے۔ کب تم نے میری محبت دیکھی؟ دکھ، درد، تکلیف کے علاوہ وہ دیا ہی کیا ہے میں نے تمہیں؟ پر نور، یہ سچ ہے، بہت محبت کی ہے میں نے تم سے، صرف تمہارے لیے۔ واپس آیا تھا ہر لمحہ، تمہیں اپنے رب سے مانگا تھا، لیکن جب پاس آئی تو… اذلان نے سختی سے اپنے ہونٹ بھینچ لیے۔ مجھ پہ ایک احسان کر دو یا رحم، مجھے چھوڑ کے مت جانا۔ بی بی جان نے کہا، امان روز تمہیں لینے آتا ہے، کیا تم چلی جاؤ گی؟ اذلان نے اس کا ہاتھ اپنی مضبوط گرفت میں لے لیا۔ اذلان کی گرفت سخت تھی، جیسے اسے ڈر ہو وہ ابھی اسے چھوڑ کے چلی جائے گی۔ نور کے پرانے زخم پھر سے تازہ ہو گئے تھے، وہی سخت ہاتھ۔ کیوں روکنا چاہتے ہیں آپ؟ آپ تو مجھے ڈیورس دینے والے تھے نا؟ میں نے آپ کی زندگی عذاب کی، میری ہی وجہ سے آپ کی عزیز جان بیوی کا قتل ہوا، پھر کیوں آپ مجھ سے معافی مانگ رہے ہیں؟ بھائی نے قتل نہیں کیا تب بھی نفرت تو کی تھی نا آپ نے مجھ سے؟ نور نے ہاتھ چھڑاتے ہوئے سختی سے کہا۔ ایک وقت تھا جب وہ پوری طرح سے نور سے بدگمان ہو چکا تھا، لیکن آج اس نے خود حالات ایسے پیدا کیے تھے کہ اب وہ چاہ کر بھی اسے یقین نہیں دلا سکتا۔ نہیں نور، یہ سچ نہیں ہے، میں تم سے نفرت نہیں کرتا تھا، بدگمان تھا کہ تم مجھے بھلا کے اپنی زندگی میں آگے بڑھ چکی ہو، اور ماہا نام بھی مت لو اس کا۔ میں نے کبھی اس سے محبت نہیں کی تھی، بس ایک گلٹ تھا میرے اپنوں کی وجہ سے، اس کی جان گئی تھی۔ میرے اپنے بھائی اذلان تڑپ اٹھا تھا، اس کی بدگمانی پہ کاش گزرا وقت واپس آ جاتا۔ وہ آپ کا بھائی نہیں ہے، وہ چیختے ہوئے اٹھ کھڑی ہوئی۔ نور، تم بیٹھ جاؤ، اس حالت میں تم… اذلان اٹھا اس سے پہلے کہ وہ اسے سنبھالتا، نور اس کا کالر پکڑتے ہوئے چیخ اٹھی۔ نہیں اذلان شاہ، قاتل ہو تم، میری خوشیوں کے، میرے ماں باپ کے، جنہیں تم نے جیتے جی مار دیا ہے، تم قاتل ہو۔ تم نے 3 سالوں تک مجھ پہ اور میرے بھائی پہ ظلم کیا ہے۔ میرے ماں باپ اس قدر خوف زدہ تھے تم سے کہ مجھ سے بات نہیں کرتے۔ امان اپنی بے گناہی ثابت کرنے کے لیے موت کے منہ سے واپس آیا۔ جنہوں نے تمہیں خود سے بڑھ کے محبت دی، ان پر ہی تکلیفوں کے پہاڑ توڑے ہیں۔ میرے ماں باپ کو جیتے جی مار دیا ہے، اور میں… جب یہی سب کرنا تھا، اپنی مرضی سے شادی کرنی تھی، تو کیوں مجھے سپنے دکھائے؟ بولو، تم ہی کہہ کر گئے تھے نا کہ میں تمہاری امانت ہوں۔ میں نے تو خیانت نہیں کی، تم نے کیا کیا؟ تم ہر کسی سے لڑتے تھے میرے لیے۔ جب کوئی مجھے تکلیف پہنچاتا تھا، اس کی حالت بگاڑ دیتے تھے۔ ایک دن رافع بھائی نے مجھے تھپڑ مارا، تم نے بدلے میں اسے کتنا مارا تھا، اور تم خود ظلم کرتے رہے مجھ پہ۔ کیوں مجھ سے رشتہ جوڑا تھا؟ میں خود تمہارے پاس آئی تھی۔ بولو، پورے خاندان میں میرا مذاق بنایا ہے۔ جانتے ہو اذلان، ہر کوئی مجھے تمہارے نام سے جانتا تھا۔ جہاں جاتی یہ اذلان کی منگیتر ہے، بچپن سے یہی سنتی آ رہی تھی، تو کیسے محبت نہ ہوتی تم سے؟ دن رات امی کی باتیں، بچپن سے خود سے جڑا تمہارا نام، کیسے نہ ہوتی محبت؟ لیکن تم نے تو نہیں کی، صرف ایک طرفہ محبت تھی۔ اور کیا کہا کہ ماہا سے محبت نہیں اذلان شاہ، میرے جسم پہ زخم دیکھو جو اس کی محبت میں تم نے مجھے دیے۔ ایک دن میں نے اسے جھوٹا کہا تو تم نے مجھے بیلٹ سے مارا۔ بولو، تمہارے کس عمل پہ یقین کروں میں مر بھی جاتی نا، تم تب بھی مجھ پہ رحم نہ کرتے۔ وہ اس کا کولر چھوڑتے ہوئے ہچکیوں سے رو رہی تھی۔ سب جھوٹ بولتے تھے، کوئی میرے جسم پہ زخم دیکھے تو ایسی محبت سے پناہ مانگے۔ تم نے کبھی مجھ سے محبت نہیں کی، محبت تم نے ماہا سے کی تھی۔ کتنی خوش نصیب ہے وہ کہ آج بھی تم اس سے ویسے ہی جنونی محبت کرتے ہو، اس کے لیے مجھے تکلیف دیتے ہو۔ جانتے ہو، کبھی کبھی میں سوچتی تھی کاش میں ماہا ہوتی، کاش، لیکن نہیں، میں تو نور ہوں
جو تمہاری نفرت کے قابل ہے۔ ہاں اذلان، تمہیں مجھ سے نفرت کرنی چاہیے۔ شاید میں نہ ہوتی تو ماہا زندہ ہوتی، یہی کہا تھا نا تم نے؟ تو بولو اذلان، بولو نا، میں نفرت کے قابل ہوں نا؟ وہ اسے اپنے زخم دکھا رہی تھی۔ اذلان پتھر بنا کھڑا تھا، اس کے پاس الفاظ نہیں تھے، وہ اپنی زندگی کی بازی ہار گیا تھا۔ دیکھو میرے ہاتھ خالی ہیں اذلان، کچھ نہیں ہے میرے پاس، کچھ بھی نہیں۔ میری اپنی نظروں میں میری کوئی عزت نہیں ہے۔ تم نے دنیا کے سامنے مجھے سوال بنا کے چھوڑ دیا ہے اذلان۔ مرے ہوئے لوگوں کا بدلہ زندہ جانوں سے لیا ہے، جنہیں تم نے اندر سے مار دیا۔ میں تمہیں معاف کر دوں گی، یہاں سے نہیں جاؤں گی۔ مجھے واپس ویسا بنا دو جیسی میں تھی، جسے ہر کوئی محبت کرتا تھا، جسے ظلم کا مطلب نہیں پتا، جس پہ سچ جان چھڑکتے تھے، جو لوگوں پہ یقین رکھتی تھی، جس نے کوئی تکلیف برداشت نہیں کی۔ اذلان، میرا وہ مان لوٹا دو، مجھے دنیا کے سامنے واپس سرخرو کر دو، میرا ڈر ختم کر دو جس سے مجھے تم نے واقف کرایا ہے۔ مجھے سکون دے دو اذلان، میری زندگی کے 3 سال لوٹا دو۔ بولو، کر سکتے ہو؟ نہیں نا، تم کچھ نہیں کر سکتے، صرف مار سکتے ہو، ڈرا سکتے ہو، ظلم کر سکتے ہو، نفرت کر سکتے ہو، بے عزت کر سکتے ہو، لیکن عزت نہیں دے سکتے۔ تم کچھ نہیں کر سکتے۔ وہ اسے جھنجھوڑتے ہوئے اس کے مضبوط بازوؤں میں جھول گئی تھی۔ نور! اذلان چیخا تھا۔ صبح اذلان کی آنکھ حسب توقع فجر کے وقت کھلی تھی۔ وہ اٹھا ہوا تھا، تب بھی لیٹا رہا تھا۔ اسے ہمیشہ نور اٹھاتی، لیکن اب وہ بچوں کو لے کر دوسرے کمرے میں شفٹ ہو گئی تھی۔ ان کی ایک ایک چیز وہ روم سے لے جا چکی تھی۔ ان دنوں اس کا بی پی کافی ہائی رہتا۔ اس دن بھی جب وہ معافی مانگنے گیا تھا، اس کی طبیعت خراب ہو گئی تھی۔ تب سے وہ دوبارہ اس سے ملنے نہیں گیا، مگر اس دل کو کیسے سمجھائے؟ وہ اب ہر وقت اسے دیکھنے کے لیے ترستا رہتا۔ وہ نماز پڑھ کے نیچے آیا، تب بھی وہ اسے نہیں دکھی۔ وہ تیار ہو کر بوجھل قدموں سے بنا ناشتہ کیے آفس چلا گیا۔ نور اٹھی تو دیکھا گھر ملازموں سے بھرا ہوا تھا، سب واپس آ گئے تھے۔ نور لاپرواہ بنی اپنے لیے ناشتہ بنانے لگی۔ بی بی جی، یہ آپ کیا کر رہی ہیں؟ ملازمہ اسے کام کرتے دیکھ کر بوکھلاتی ہوئی جلدی سے اس کے پاس آئی تھی اور اس کے ہاتھ سے فرائنگ پین لینے لگی تھی، جسے وہ ابھی چولہے پر رکھنے والی تھی۔ شاہ صاحب نے سختی سے منع کیا ہے آپ کو کچن میں نہ آنے دیا جائے۔ کیا پہلے میں یہ کام نہیں کرتی تھی؟ وہ اسے جتاتے ہوئے بولی تھی۔ بی بی جی، وہ شاہ صاحب نے صبح ہی کہا ہے۔ تم جاؤ، میں خود کر لوں گی، وہ تیز لہجے میں بولی تھی۔ لیکن بی بی جی، شاہ صاحب بہت غصہ کریں گے۔ جاؤ یہاں سے، وہ غصے سے بولی تھی۔ ملازمہ اس کے تیور دیکھ کر کچن سے نکل گئی۔ سین چینج۔ حیا کا رو رو کر برا حال ہو گیا تھا۔ نور کا بس نہیں چل رہا تھا تھپڑوں سے چہرہ لال کر دے۔ شامیر سر پکڑ کے بیٹھ گیا تھا۔ 1 گھنٹے سے وہ اسے سمجھا رہا تھا، وہ کسی کی بات نہیں سن رہی تھی۔ عمر بیٹھا ہوا شیک پی رہا تھا اور حمزہ حیا کے نوٹس بنا رہا تھا۔ سارے امپورٹنٹ ٹاپک وہ ایک جگہ نوٹ کر رہا تھا۔ حیا، اب تم روئی تو تھپڑ پڑے گا، جتنا رو رہی ہو نا اتنا پڑھ لو، کیوں اپنا ٹائم ضائع کر رہی ہو؟ نور کا پارا 7ویں آسمان کو چھو رہا تھا۔ مما، ابھی تو میں نے 2nd ایئر کے پیپرز دیے تھے، اور اب یہ ٹیسٹ، میں نے تو کچھ پڑھا بھی نہیں ہے، میں فیل ہو جاؤں گی۔ اگر شاہزر نے اسے دھمکی نہ دی ہوتی تو وہ ٹیسٹ کا بتاتی بھی نہ۔ مما، میں فیل ہو جاؤں گی، عمر اس کی نقل اتارتا ہوا کہنے لگا۔ مما، 1 ہفتہ تھا ان میڈم کے پاس، پورے گھر میں مزے سے گھوم رہی ہیں، اور اب 2 دن پہلے رونے بیٹھ گئی ہیں۔ شامیر ہے نا تمہاری تیاری کروا دے گا، تمہاری وجہ سے اب وہ بیچارہ بھی پوری رات جاگے گا، اور اب تم روتی نظر آئی مجھے تو دیکھنا۔ نور نے افسوس سے کہتے ہوئے آخر میں انگلی اٹھا کے اسے وارن کیا۔ میر اور اذلان نے اسے سر پہ چڑھا رکھا تھا، ایک تو ایگزام سے کچھ دن پہلے ہی پڑھتی اور ساتھ میں رونے کا مشغلہ بھی جاری رکھتی۔ میر پوری رات اسے پڑھاتا رہتا، اسی دوران شانی وفقہ ان کے لیے چائے بنا کر لاتی۔ میر کے بغیر اسے سونے کی عادت نہیں تھی۔ مما، ہو جائے گا، بچی ہے، اب ڈانٹے تو نہ، ویسے بھی کب سے روتے جا رہی ہے۔ آپ بابا کو کال کریں، شادی اٹینڈ کرنے گئے ہیں یا خود کا نکاح پڑھوانے؟ میر شرارت سے بولا تھا۔ ہنی، نور غصے سے بولتے ہوئے روم میں چلی آئی تھی اور اذلان کو کال کرنے لگی۔ چلو حیا، پیزا آرڈر کرتے ہیں، آج میرا پیزا کھانے کو دل چاہ رہا ہے، پھر پڑھائی کرتے ہیں۔ ہرے! سب سے بلند شانی کی آواز تھی، جسے سن کے میر مسکرا اٹھا تھا۔ بھائی، یہ لے نمبر۔ حمزہ نے موبائل پہ نمبر نکال کر میر کی طرف بڑھایا تھا۔
और भाई बोलना आधे घंटे तक डिलीवरी कर दे, बहुत भूख लगी है, उमर ने मासूम सी शक्ल बनाते हुए कहा था। तुम सब किस खुशी में टपक पड़े हो? मीर ने तंजिया लहजे में कहा था। हाँ, पेपर मेरा है, आप सबका नहीं है। भाभी, भाई और मैं जागेंगे तो हम तीनों ही खाएंगे। ये कहाँ लिखा है जिसका पेपर है वही खाएगा? ठीक है, खुद ही बनाओ नोट्स। हमजा रजिस्टर पेन पटक के उठ खड़ा हुआ था। भाई नहीं, आप नहीं, उमर भाई कब बोल रही थी, इनको नहीं खिलाऊंगी। कार्ड वाली बात हया भूली नहीं थी, जता के बोली थी। हया यार, मैंने भी तुम्हें पिज़्ज़ा खिलाया है अपने पैसों से, याद है जिस दिन अनाया आपी भी आई थी? जी नहीं, आपने हनी भाई से लिए होंगे। अच्छा तुम सब चुप कर जाओ, साथ मिल के खाएंगे। मीर इस बहस से उकता चुका था। मुझे शदीद भूख लगी है यार हमजा, तुम ऑर्डर करो। और हया इसके बाद नॉन स्टॉप पढ़ाई। जी भाई, हया चहकी थी। हमजा नंबर डायल करके पिज़्ज़ा ऑर्डर करने लगा। सीन चेंज। बीबी जी, बाहर आपसे कोई मिलने आया है। कौन है? पता नहीं जी, कोई मॉडर्न लड़का लड़की आए हैं। अच्छा तुम इन्हें बैठाओ, मैं अभी आती हूँ। हनी अब उठो, यूनिफॉर्म चेंज करो, मैं खाना गर्म कर रही हूँ। हनी, हमजा को देखना, उठ जाए तो बुलाना। ओके परी। नूर की घूरी पे वो जबान दांतों तले दबा के कहने लगा था। ओके मम्मा। नूर ने एहतियात बरतते हुए अपना दुपट्टा हटाया था जो हमजा के नीचे दबा हुआ था, फिर सर पर दुपट्टा दुरुस्त करती हुई नीचे चली आई। जी, ये ड्रेसेस? सलाम के बाद नूर ने सामने खड़ी लड़की से पूछा था, जो शर्ट पैंट में मलबूस थी, बालों की पोनीटेल बना रखी थी और चेहरा मेकअप से भरा हुआ था। साथ ही एक अजीब आदमी खड़ा हुआ था जिसने कान में बाली पहनी हुई थी और बाल कांधों तक आते थे, इसके चेहरे को छू रहे थे। ये सर ने आपके लिए भेजी हैं, आप जो चाहें इनमें से पसंद कर लें। कौन सर? वो तशवीश में मुब्तला इससे पूछने लगी थी। सर अजलान, और मैं इनकी पर्सनल सेक्रेटरी हूँ। मैंने आपसे तारुफ तो मांगा नहीं, लगता है आपको कुछ ज़्यादा ही शौक है इंट्रोड्यूस कराने का। वो मबहम सा मुस्कुराती इस पर तंज कर गई थी जो सामने खड़ी लड़की ने बमुश्किल हजम किया था। खैर, इन ड्रेसेस की ज़रूरत नहीं है, आप ले जाएं। मैम, सर ने पेमेंट कर दी है, आपको लेनी पड़ेगी, वो मुस्कुराती हुई इससे कह रही थी। अभी रिसेंटली तो लेकर दी है, उफ अजलान भी ना। वो इसे बहुत कुछ जता गई थी, लेकिन सबक तो अजलान को भी सिखाना। और बीबी जान की बात भी इसे याद है, घर की बातें बाहर न की जाएं। कुछ सोच के नूर ने अम्मा को आवाज़ दी थी। नूर ने तकरीबन इनमें से 10 ड्रेसेस सेलेक्ट की और ज़बरदस्ती अम्मा के हाथ में थमा दी। वो लड़का भी हैरानी से इसे देख रहा था। अम्मा, आपकी बेटी की शादी होने वाली है ना, ये इसी के लिए हमारी तरफ से। अम्मा इन महंगे कपड़ों को देख रही थी। बेशक ये लोन के खूबसूरत एम्ब्रॉयडर्ड सूट थे, लेकिन इनकी कीमत अच्छी खासी थी। नूर इस मेहरबानी का मतलब अच्छी तरह से जानती है। जब वो हनी के साथ मॉल गई थी, अजलान ने इसे अच्छी तरह जताया था। हनी इसका बेटा है और इसके पैसों का हकदार, तो अब वो ये खैरात क्यों लेती? जाते समय नूर ने इस पर्सनल सेक्रेटरी को एक चिट थमाई थी। ये आपके सर के लिए है, आखिर इनका शुक्रिया अदा करना है। सफ़र के दौरान सोफिया ने चिट खोली तो हैरान रह गई, वो खाली थी। दोनों तरफ देखा लेकिन कुछ नहीं था। अजलान के सामने जाते ही इसने ड्रेसेस का बताया, जिसे सुनते ही अजलान जब्त कर गया था। वो पूरे बदले ले रही थी। सोफिया की दी चिट को इसने बेकरारी से थामा। इसे खोलते ही पहले तो वो कुछ समझा नहीं, फिर कुछ सोच के पेंसिल से इस पेपर पे शेड करने लगा। आपकी खैरात की ज़रूरत नहीं, अभी मेरे माँ बाप जिंदा हैं, लिहाजा अपना कीमती वक्त और पैसा मुझ पे बर्बाद ना करें। जान, तुम ही तो मेरा अनमोल हीरा हो, तुम पे ही तो वक्त, जज्बे, अपनी शिद्दतें लुटाऊंगा। So this is the end of this episode. Don't forget to like, subscribe and comment.